बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये अमल किया और तीन मरतबा ये कलमात पढ़े, वो ऐसे पाक होकर लौटेंगे जैसे आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होंगे जैसे कि दो उंगलियां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाकर दिखाया। वो अमल, वो कलमात ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, हदीस बुखारी की एक रवायत में है कि एक मरतबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों मुबारक हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाते हैं। आंखों से अश्क होते हैं, चेहरा नूर से चमक रहा है और दिल उम्मत की मोहब्बत से बेकरार है। ज़ुबान मुबारक की बस एक ही पुकार बुलंद होती है, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे। या रब, मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगी, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये अल्फाज अदा होते हैं, इनकी गहराइयों से रोने की सदा निकलती है। आंखों से बहने वाले आंसू जमीन पर गिरते हैं और जमीन के जर्रे जर्रे को रहमत से कर देते हैं। अर्श आज़म लग उठता है और इससे खामोशी से ये मंजर देखते रहते हैं। और रब्बे कायनात अपने महबूब को सबसे बढ़कर चाहता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ और पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं। हालांकि तुम्हारा रब तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम जाकर इनसे सवाल करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूर के परखोल कर जमीन की तरफ करते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंचकर अर्ज़ होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है और जानता है, पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। मगर वो चाहता है कि आप खुद बताएं, क्या आपका रोना उम्मत के लिए है, आपकी फरियाद उम्मत के लिए है, आपका दर्द उम्मत के लिए है। आपने फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे गुनाहगार उनसे जिनकी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल में इनकी मोहब्बत मौजूद है, मैं इनके लिए रो रहा हूँ। मुझे डर है कि वो जहन्नुम में चले जाएं। इनकी बख्शिश चाहता हूँ, इनकी निजात चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं, बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, इनके गुनाहों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रब ताला की रहमत जोश में आती है और फरमाता है, जिब्राइल वापस जाओ और मेरे महबूब से कहो, मैं तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे और तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। वो उम्मत जिससे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हम इस उम्मत के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत की कदर करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपको राजी रहेगा, वो आपको आपकी उम्मत के बारे में हरगिज़ मायूस नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा अदा फरमाया, लेकिन फिर सवाल किया कि जिब्राइल, मुझे बताओ, तुमने दीगर उम्बिया की उम्मतों का क्या हाल देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फलां नबी की उम्मत को जहन्नुम में देखा और हर उम्मत की कोताहियों और इन पर आजाद के मनाजिर बयान करते हैं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा मुकम्मल होता है तो हजरत इब्राहीम अमीन अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, इनकी जबान रुक जाती है। वो संभल कर बैठ जाते हैं और सर झुका लेते हैं कि अब मैं अगली उम्मत का तज़किरा कैसे करूं, क्योंकि अब नबी आखिर ज़मां महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जिक्र बाकी है। और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपकी उम्मत को भी जहन्नुम में देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल की खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, ऐ जिब्राइल, सच बताओ, कहीं तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चुप हैं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी बढ़ती जाती है, दिल तड़पता है, जबान लड़कती है और आप फरमा रहे हैं, बताओ, जल्दी बताओ, कहीं मेरी उम्मत जहन्नुम में तो नहीं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहना ही पड़ता है,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا کہ آقا و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس علم کے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی آواز، تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان گاہ میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں، یا رب! امت کی صدائیں بلند ہوئیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے، آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غمزدہ، ہر آنکھ اشکبار تھی، گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار حیران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ کھسکنے لگے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سرگردہ ہو گئے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہی سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا، آپ نے یہاں کس شخص کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز چھوڑنے کی ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئی کہ چلنا چھوڑ دیا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس گاہ تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے سمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشبار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخر کار صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کرامین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر زبان پہ آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کے کندھے سے آپ کی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائی تھی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشبار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے شک یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور تقویٰ کی نیت سے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو،
کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن جیت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات کا کامیابی کے لیے بے چینی اور فکر مندی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس طرح مدد کریں گے، یعنی قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ کے پاس جائیں گے لیکن وہ یہ کہہ کر مدد کر دیں گے کہ وہ اس قابل نہیں۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے گناہگار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جسے ایک مہینے کی مسافت سے بھی طے نہیں ہوتا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے لیکن بعض لوگ بدعمالیوں کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو میں کہوں گا، اے میرے رب یہ میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے نئے کام ایجاد کیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ان کمزور مومنین کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا میں غریب، بیمار یا کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی امت کے عذاب، آخرت کے خوف سے روتے تھے اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوگی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، سنت پر عمل کریں اور بددعاؤں سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا۔ آمین۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت کے لوگ یہ 3 کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ 3 کلمات یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ حی القیوم واتوب علیہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی محبوب نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی اور اس کے ہم کے ساتھ اللہ کی پاکی عظمت والا ہے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت، مگر صرف اللہ بلند و عظیم کے ساتھ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان اذکار میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تسبیح، حمد، استغفار اور توکل سب کچھ جمع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مغفرت کے کلمات کہا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور آج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر میرا ذکر خفیہ کرے گا تو میں بھی اپنے شایانی شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ یک باز میرے نزدیک آئے تو میں 1 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو اس کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہاری سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاز سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو حفصہ
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے، ذکر اللہ کی اہمیت۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دین رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے۔ مالک جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے۔ آج وہ واحد لا شریک کی حکومت ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ